अगर गुजारिश ये है कि जो 3-4 अफराद जो एक घर से है वो एक ही कार्ड ले ताकि दूसरों को भी मौका मिल जाए, उसकी ज़ेरॉक्स कर सकते हैं आप लोग। तो दूसरी किस्म की जादू, इसको कहते हैं सिहर अल मरद, बीमारी से इंसान को मुब्तला करना अल्लाह ताला के हुक्म से। इसमें यह होता है कि बाज़ लोग को पालिश अटैक, जिसको फालिज कहते हैं, और पैरालिसिस, कुछ हिस्से में आज़ा में हो जाना, उसकी वजह से भी होता है। मगर हम ये हमेशा इससे कांटेक्ट और कंसल्ट नहीं रखो बोलते हैं, बल्कि अपना ट्रीटमेंट मेडिकली हैसियत से पहले चेकअप अपना सही तरीके से करा लीजिए, फिर इसको भी अपनाइए। इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये दुआओं से या आयतों से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है आपको इंशाल्लाह। तो ये सिहर अल मरद, इंसान बीमार भी बैठ जाता है और काफ़ी वक्त कोई रीज़न नहीं मिलती है, ट्रीटमेंट और मेडिसिन चेकअप करने के बावजूद हर चीज़ नॉर्मल आती है। फिर इसके साथ साथ एक किस्म जादू तीसरी नंबर पे आती है, इसको कहते हैं सिहर अल हवातिफ। ये इंसान को डिस्टर्ब किया जाता, माइंडली टार्चर किया जाता, दिमाग उसका हमेशा चलते रहने के लिए उसको कभी कोई चीज़ नज़र आती है तो कभी कोई चीज़ आवाज़ आती है, कभी कोई चीज़ महसूस होती है, और कभी कुछ इस तरीके से उसका दिमाग ऑलरेडी टार्चर किया जाता है कि जब कोई चीज़ ही नहीं मौजूद, वहाँ कोई लोग नहीं, तो फिर आपको आवाज़ किसने दिया या आपको किसने बुलाया, वो चीज़ इस तरह क्यों दिख गई। तो मुख्तलिफ हालात इस तरह पैदा होते हैं। फिर नंबर 4 की किस्म में आप देख सकते हैं, जिसमें कहा जाता है सिहर अल खमूल, इंसान को सुस्त और लेज़ी बना देती है। एक किस्म की जादू जिसमें इंसान कोई चीज़ के लिए हिम्मत नहीं करता है, कोई काम के लिए एक दिन का है तो एक महीना लग जाता है, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हासिल कर सकता। ख़ास तौर से बच्चों को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती, जबकि फर्स्ट सेकंड रैंक का होता था, मगर उसके बावजूद ये चीज़ में वो कामयाबी नहीं मिल पाती है। फिर एक नंबर 5 पे सिहर और रब्त, ये इज़दिवाजी ज़िंदगी में बाज़ रिश्तों को तोड़ने के लिए शोहर को अपने बीवी से शरई हक़ से रोका जाता है। लोग समझते हैं कि जिनसी कमज़ोरी है और मर्दानी की क़ुव्वत में बात में कमी हो गई है, जबकि वो मसला ऐसा नहीं होता। आदमी और शोहर जब बीवी से दूर रहता है तो हर चीज़ एक्टिव और फिट महसूस होती है, मगर जैसा अपने बीवी से करीब होता है और जिमा के लिए आता है तो उस वक्त उसकी कोई हिम्मत और बात की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, तो वो अपना जिमा का हक़ नहीं अदा कर सकता, जिसकी वजह से ज़िंदगी में काफ़ी तनाव और दूरी पैदा होती और जुदाई उसके इख्तिताम पे होती है। और नंबर 6 पे एक सिहर जो कि ख़वातीन के लिए बनाई जाती है अक्सर, इसमें इसको कहा जाता है सिहर नज़ीफ़। और इसमें यह होता है कि ब्लीडिंग की पीरियड 1 महीना भी पकड़ लेती है, 2-3 हफ्ते भी चले जाती है। बाज़ पेशेंट्स तो 3-4 महीने के शिकार में ना नमाज पढ़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी हालत इस तरह हो जाती है, दुनिया के मेडिसिन, दुनिया के ट्रीटमेंट कर लेते हैं, मगर उसका कोई जवाब सही सेटिस्फेक्शन नहीं करता है। और नंबर 7 पे आप देख सकते हैं एक किस्म की जादू जिसमें शादी में रुकावट डाली जाती है। और शादी में रुकावट होना, खैर ये तो नसीब का मसला रहता है, अल्लाह ताला जैसे तकदीर में लिखा, मगर कुछ जगहों पे एक बात इस तरह रिश्ते की आती है और एंडिंग में जाकर वो बात ब्रेक हो जाती है। एक केस नहीं बल्कि कई केसें ऐसे गुजर जाते हैं। कई घरों में लोग अक्सर ये सिहर की तरफ इसलिए जाते हैं कि वो लोग किसी घर से रिश्ता मांगते हैं, मगर जब घर वाले अपनी बेटी की मर्ज़ी के मुताबिक या उनके कुछ ख्यालात है या ये लोग के बारे में नहीं देना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो वो लोग चैलेंज कर लेते हैं कि देखेंगे आपकी बेटी का निकाह किस तरह होता है। और वो लोग अपना गुरूर और तकब्बुर की अलामत से और अपना घमंड दिखाने के लिए दूसरों को रुसवा और जलील देखना चाहते हैं, अपना दीन और ईमान बेचकर। और ऐसे बहुत हादसात मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अहम सिम्टम्स ये होते हैं कि सर में दर्द ज़्यादा होना, जैसा मैं आपको बताया था कुछ अटैक में, और ड्रीम्स भी रहते हैं, और इंसान को बैक पेन भी बहुत होता है, और इवनिंग टाइम से जैसा असर मगरिब का टाइम होता, कुछ ब्रीफिंग में सांस लेने में भी कुछ दिक्कत थोड़ी सी महसूस होती है। ये मेन अलामत है, और भी उसके तफसीलात बहुत है। फिर कितने हो गए, अभी 7 हुए।
8 نمبر پہ سحر المحبہ. سحر المحبہ کہ ایک قسم کی جادو، اور یہ چیز طلب کرتے ہیں لوگ جادوگروں سے کہ یہ شخص، جیسا کہ اور اکثر ہمارے بہنوں سے یہ چیز ہوتی ہے غلط فہمی کی وجہ سے، کہ ان کو سننے میں آتا ہے کہ ان کا ہسبینڈ کسی اور نکاح کی طرف جا رہا ہے تو اس کو مٹھی میں لینے کے لیے فوراً قدم کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کو ایسی چیز بناؤ کہ وہ مجھے اپنائے اور کسی اور کو نہیں اپنائیں. یہ واقعہ حقیقت میں ایک بار بھی گزرا تھا کہ ایک خاتون اپنے تڑپ سے آئی اور پہنچ کر یہ کہنے لگی کہ بھائی مجھے کسی بھی حال میں بچا لو، کیونکہ میں اپنے شوہر مجھے برداشت نہیں کر رہا ہے. اصل بات یہ تھی کہ میں نے کسی جادوگر کے پاس گئی تھی، اور وہ جادوگر نے مجھے کچھ تعویذ اور کچھ امور دیا اس کو بستر میں رکھنے کے لیے، تاکہ شوہر مجھے دیکھے اور پسند کرے، دوسروں کو نہیں. تو اس وقت سے شوہر اس سے محبت اتنا حد سے کرنے لگا، اور اس کی ماں کو، اس کے بہنوں کو، ہر ایک کو الگ الگ کرتے رہا، اور آخری میں اس وائف سے بھی نفرت کرنے لگا. کوئی عورت اس کو دیکھنے میں برداشت نہیں ہوتی ہے، تو اپنے بیوی کو بھی گھر سے ہکال دیا. تو میں نے پوچھا پھر آپ وہی عامل کے پاس، جادوگر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ وہ بتائے اصل میں اس کا تو انتقال ہو گیا اور یہ پریشان رہ گئی. اللہ رحم کرے، ایسے حالات میں وہ انتقال ہو گیا، غم نہیں، مگر آپ کے ایمان انتقال ہو گیا، پر اس کے اوپر غم کرنا چاہیے. اس لیے ایمان اور اسلام بہت بڑی چیز ہے، اور سب سے بڑی بھاری دولت دنیا میں اگر ہو سکتی ہے تو یہی آپ کا ایمان ہے. اس کو اچھے طریقے سے مینٹین کیجیے. غم نہیں، ساری دنیا جائے گی. انسان کو کھانا پینا نہیں ملا تو کیا ہوتا ہے؟ اکثر تو مر جاتا ہے. دنیا جاتی ہے اور وہ جانے والی چیز ہے، مگر اگر ایمان چلا گیا تو نہ دنیا باقی رہی اور نہ تو آخرت باقی رہی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. انسان اپنے دین سے بھٹک جانا اس کے قتل کرنے سے زیادہ برا اور بڑا ہوتا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ دوسری آیت میں. پھر اس 8ویں علامت میں، کیونکہ اکثر یہ چیز استعمال وہ کمزور لوگ کرتے ہیں جو اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، اس سے بہتر خاتون اگر اپنی شوہر کی صحیح زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنا قدم اور اپنی خدمات اور امہات مومنین کی سیرت دیکھ کر گزارے گی، بے شک وہ اپنے شوہر کو حلال طریقے سے اس کا دل بھی جیت سکتی ہے اور اس کا مائنڈ بھی اسی کی طرف رہتا ہے. وجوہات مختلف ہے، ابھی اس چیز کے بارے میں زیادہ جانا نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین اور اس کے احکام کو اپنانا اور اللہ کی بڑائی اپنے دلوں میں رہنا یہ بہت ضروری بات ہے. 9 قسم میں ایک جادو اس طرح کی جاتی ہے کہ انسان کو اولاد نہ ہو جائے. بعض لوگ کو اللہ تعالیٰ عقیم بناتا ہے، یعنی بے اولاد، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی کفر تک پہنچاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھتے ہوئے آپ کوشش کیجئے دعا کے اور نماز کے ذریعے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے آپ وہ چیز اپنی منزل تک پہنچیں گے. اور اس جادو میں انسان ہر حیثیت سے فٹ ہے، اور میڈیکلی حیثیت سے ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں بھی فٹ ہے، مگر اس کے باوجود اولاد نہیں ہوتے ہیں. اس میں شیطان کا ایک رول رہتا ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے. اور 10 نمبر میں جو زیادہ مین مشہور جو جادو ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ انسان اپنی ترقی میں، چاہے پڑھائی میں چاہے کسی اور چیز میں، کامیابی نہیں حاصل ہونا اس کو، یعنی وہ خود سے ایک عین مرحلے میں کنفیوز ہو کے غلط ڈیسیجنوں کا شکار ہو جانا، اور اس وقت اس کے ڈیسیجن اس کو ہمیشہ نقصان دہی بن کر رہ جاتی ہے. کوئی کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اچھا شروعات ہوتا ہے اس کا، مگر آخری میں بیٹھ جاتا ہے. اور یہ قسم کے جادو سے دوسرے بھی متعلق ہے، جیسا کہ انسان کے کاروبار میں، کیونکہ کمپٹیشن بہت ہے آج کی مارکیٹ میں، اور اکثر لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں، تو فلاں شخص کے دکان میں یا کاروبار میں کچھ بھی اثر ڈالنے کے لیے ایسا ایک واقعہ گزرا تھا. ایک شخص، اس کے پاس بڑا شو روم ہے، گھر کے برتن اور کراکریز موجود ہے، اور اس کا روزانہ سیل جو ہوتا تھا ڈیلی 25-30,000 کا گراہک ہے، اس کے پاس کافی بڑا سٹور ہے. تو اچانک وہ گراہک ایک ہفتے کے اندر 25-30 سے ہٹ کے 5,000 پر آ گیا ہے. تو وہ شخص بہت پریشان ہو گیا
اور یہ کہا کہ میں اللہ کی قسم غلط جگہ پہ قدم کبھی نہیں رہوں گا، اللہ تعالیٰ کی کامیابی نہیں ہے، جو رزق دے رہا ہے اسی طرح. پھر اپنے خامیاں دیکھنے لگا کہ مارکیٹ کیا ڈل ہے یا کچھ اور بھی وجوہات ہے، کیا مال صحیح نہیں ہے. ہر چیز کی اسٹڈی کرنے کے باوجود وہ 1 مہینے تک دیکھا تو مسئلہ اسی طرح رہا. 1 مہینے کے بعد رجوع ہوا اور بعد میں اسے پوچھا کہ اس کے کچھ علامات ہوتے کہ انسان کے پاس کے ورکرز مطمئن نہیں ہوتے، اونر جو دکان کا ہے وہاں بیٹھنے میں اس کی طبیعت میں ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو دل سکون نہیں کرتا ہے، دل جی چاہتا ہے چھوڑ کر اپنے کاروبار کو کسی بھی وقت کدھر بھی گزارے. اور اہم چیز سے اس کی لاپرواہی ہو جاتی ہے اور حسابات کو، اکاؤنٹس کو نہیں دیکھ سکتا ہے، ہمیشہ پینڈنگ میں رکھتا ہے. اس کی وجہ سے بہت سے چیزیں ہوتے ہیں. البتہ اس کے بھی علاج موجود ہے اور اس کے بارے میں بھی جب دیا گیا تو 1 مہینے کے بعد ریکوری ہوئی. پھر اس کے پاس جو ریگولر گراہک آتے تھے، جب اس کے پاس ہم ٹھہر کر دیکھے کہ بھائی آپ کے پاس کون پہلے سے آپ کے ریگولر کسٹمر ہے، ابھی کوئی موجود ہے کیا، تو وہ کہا کہ یہ تو آدمی گاؤں سے آتا ہے، مال لے کر ہر ہفتے کو جاتا ہے. تو ہم اسے بلوائے، پوچھے کہ بھائی آپ کو گزشتہ 1-2 مہینے سے آپ کو ضرورت نہیں تھی کیا کچھ مال کی؟ تو وہ کہتا ہے بے شک ضرورت تھی، مگر میں آتا تھا کبھی یہ دکان کا شٹر بند دکھتا تھا، حالانکہ یہ شخص اتوار کے سنڈے کے دن بھی اوپن رکھتا ہے، اور اس کو نیا نظر آ رہا ہے کہ یہ دکان کا شٹر بند ہے. یا تو کبھی آ رہا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دکان بھر گئی، پبلک بہت ہے، بعد میں آ جائیے یا دوسری جگہ سے اپنا مال لے لیجئے. مطمئن نہیں ہو رہا تھا اندر آنے پر. وہ چیز کا اثر ہونا الا باذن اللہ بے شک اس کا رہتا ہے، مگر اکثر یہ وجوہات کی تسلط کی وجہ کہ اکثر کاروباری لوگ اپنے زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے، سود انٹرسٹ پہ قائم رہتے اور بندوں کے حقوق میں کمی پیشی کرتے ہیں اور نمازوں کے ٹائم پہ اہتمام نہیں دیتے. یہ بہت بڑا اثر رکھنے والی چیز ہے. اس کو اگر صحیح انسان مینٹین کیا تو باقی کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے آپ کو نوازے گا. پھر علاج کے اعتبارات سے یہ تقریباً مین جادو کے قسمیں ہیں، اور بھی اقسام ہیں مگر یہ مین اور اہم ہے. اس کے بعد آپ کو ایک اہم چیز کے بارے میں توجہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس جگہ پہ بھی جس شخص سے بھی علاج کے لیے ربط رکھتے ہیں تو اس کی کنڈیشن کیا ہے، کس شخص کے پاس جائے علاج کے لیے اور کس شخص کے پاس نہیں جائے، اور ضرورت کتنی ہے دوسروں کی اور کتنا علاج آپ اپنے سے خود کر سکتے ہیں. حق کی بات اگر کہا گیا تو انسان جو اللہ کے اوپر بلیو اور بھروسہ رکھتا ہے، اگر اس کے بارے میں نالج حاصل کیا، جیسا کہ انسان بزنس میں داخل ہو رہا ہے کاروبار میں، تو ہمیشہ اس چیز کو تلاش کرتا ہے کہ کسٹم ڈیوٹی کتنی ہے اس امپورٹ پہ، پھر ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ کیا ہوتا ہے، پھر سٹور کا، اور مختلف چیزوں کی سٹڈی کرنے کے بعد اس کاروبار میں ہاتھ اور قدم رکھتا ہے. اور آپ کے ساتھ جب ایسے تکلیفیں ہوتے ہیں تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے 2 رکعت نماز پڑھیے رات کی تہجد کی گزاری میں، کیونکہ اس میں بہت بڑی خصوصیت ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے. انشاءاللہ علاج کے میدان میں ہم اس کا ذکر کریں گے. تو اس سے آپ اپنے حالت کو، اپنی چیز کو درست کر لے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس حالت کو صحیح پہچاننا اور جاننا. اس کے گائیڈ لائن ابھی آپ کے سامنے تقریباً چیزوں میں ذکر ہوئے ہیں، اور بھی انشاءاللہ علاج کا طریقہ آپ کے سامنے آئے گا. ضرورت صرف اس حد تک رہتی ہے کہ جو انسان بالکل ہی ایمان اور توحید اور اسلام کے امور سے زیادہ واقف نہیں، وہ اپنے ایمان کو اور توحید کو، اپنے اسلام کو پہچانے. آج آپ کو اور ہم کو خرید و فروخت، کسی شادی یا کوئی تقریب آپ کے گھر میں ہو رہی ہے تو کہاں سے کون سا مال کتنے سستے میں کہاں سیل چل رہا ہے، ہر چیز کا علم ہوتا ہے، مگر دین کا ایک مسئلہ نہیں معلوم تو پوچھنے کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. تو یہاں پر جادوگر کے علامات یہ ہوتے ہیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے اور دوسروں کو بھی آگاہ کیجیے. ایسے شخص کے اندر اگر یہ اوصاف آئے تو ایسوں کے پاس جانا اور ان سے لنک رکھنا جائز نہیں اور حرام ہے، اور ایسوں کی سزا تو بہت سخت ہے. پہلی چیز کہ جادوگر، چاہے اس کا نام کسی اور چیز سے پکارا جائے، چاہے حافظ صاحب بھی کیوں نہیں پکارا جائے، مگر اس کا عمل دیکھیے آپ. اگر یہ شخص آپ سے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام پوچھ رہا ہے تو یاد رکھیے یہ شخص جن اور شیاطین سے کوآپریٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے ایسوں کے ساتھ. سب سے پہلا شناختی کارڈ ان لوگوں کا یہ ہے، والدہ کا نام پوچھتے ہیں. دوسری کنڈیشن میں کہ یہ لوگ جس کے اوپر بھی جادو کرانا ہے یا کوئی چیز کرنا ہے،
یہ شخص آپ سے یا تو کپڑا مانگتا ہے کٹ آف پیس، یا تو بال کے کچھ حصہ مانگتا ہے، یا تو نیل کا ناخن کا